नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका 2016 को अमेंड करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक नया ऑर्डिनेंस निकाला। इस ऑर्डिनेंस के तहत 3 से 5 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, मुकदमा 6 माह में ख़त्म करना होगा और जो फेक न्यूज़ है उसे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस करार दे दिया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस से मतलब है एक ऐसा ऑफेंस, एक ऐसा जुर्म जिसमें ज़मानत नहीं हो सकती और फौरी तौर पर किसी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता है। इस हवाले से लॉ मिनिस्टर जनाब फारूक नसीम साहब ने कैसे इसको डिस्क्राइब किया वो सुनते हैं। फेक न्यूज़ जो है वो अब नहीं होनी चाहिए। सज़ा है 3 साल से 5 साल है। कंप्लेनेंट जो है वो कोई भी हो सकता है, पब्लिक एट लार्ज भी हो सकती है, और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के किसी भी तरह दोस्त नहीं हैं। फेक न्यूज़ का कलाकमा करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। ये अब ऑफेंस जो है वो बेलेबल नहीं होगा, वो नॉन बेलेबल होगा। अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। 6 महीने के अंदर इसका ट्रायल होगा। 6 महीने के अंदर ये ट्रायल कंक्लूड नहीं होता, जो हाई कोर्ट है, रेलेवेंट हाई कोर्ट है, वो फिर पूछेगी रेलेवेंट जज से कि आपने 6 महीने के अंदर ट्रायल क्यों नहीं ख़त्म किया। आपने सुना कि लॉ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक नसीम का कहना था कि 3 से 5 साल की सज़ा हो सकती है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ज़मानत नहीं हो सकती, बंदा सीधा जेल में जाएगा। 6 महीने में अगर ट्रायल कंप्लीट नहीं होता तो अदालत से पूछा भी जा सकता है। खासा सख्त कर दिया पीका को हुकूमत ने इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए। अपोजिशन इस पर शदीद मज़म्मत कर रही है, एहतजाज कर रही है। PMLN के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने इसकी यूँ तशरीह की है। ये ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। जितनी भी कानून साजी PTI के दौर में की गई है उसका वाहिद मकसद या तो अपने सियासी मुखालफिन को ठिकाने लगाना था और या आज़ादी तकरीर और तहरीर पर हमला था, और एक मकसद ये था कि ये अपने गिर्द दिफाई हिसार बना रहे हैं स्याह कानून साजी से, ताकि जब इनकी बारी आए तो कोई इन्हें पूछ न सके। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाने वाले, ये ऑर्डिनेंस करवाने वाले सब ज़मीन बोस होने वाले हैं। इनके जाने का वक्त बहुत करीब है। जब चिराग बुझने लगता है तो उसकी लॉ जो है वो टिमटिमाती है। ये लॉ टिमटिमा रही है। ये जो करतूत कर रहे हैं ये जाने वाली हरकतें हैं। आपने सुना कि ख्वाजा साद रफ़ीक समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के तमाम कवानीन बदनीयती के ऊपर मबनी हैं और इस किस्म के कवानीन हुकूमतें उस वक्त लाती हैं जब उनका चिराग टमटमा रहा होता है, जब उनके जाने के दिन आ चुके होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि वो इस कानून को अदालतों में चैलेंज करेंगे। एक्स प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कैसे इसके बारे में कहा वो सुन लेते हैं। इस किस्म के पीका के कवानीन बनाए जा रहे हैं, ये उनका खौफ है और खौफ की वजह से वो कदगने लगाना चाहते हैं, ड्रैकोनियन लॉज बनाना चाह रहे हैं। पीका का कानून बनाया जा रहा है, वो हैरेस करना चाह रहे हैं अपने ओपोनेंट्स को। हम पीका का जो कानून है उसको हम चैलेंज करेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी हैं मीडिया की, उन्होंने इसको रद्द किया है। आपने सुना पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दे रहे थे कि पीका के कानून को अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब सेनेटर ऑन अब्बास बुप्पी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं। वेरी वार्म वेलकम टू है। मेरे साथ ही PMLN के रहनुमा जनाब सेनेटर डॉक्टर अफरान खान साहब भी स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू एज़ वेल। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर कादर मंदोखेल साहब हमें एक वीडियो लिंक के जरिए कराची से ज्वाइन कर सकेंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू एज़ वेल। सेनेटर ऑन अब्बास बुप्पी साहब, क्या वजह है कि आपको इतना सख्त कानून लाने की ज़रूरत महसूस हो रही? डॉक्टर साहब, पहले तो आप ये ज़रूरत भी है कि क्या इस कानून की ज़रूरत है या नहीं है। आप पिछले 6 साल में पीका 2016 से एग्जिस्ट कर रहा है। क्या इस कानून की वजह से पाकिस्तान में जब भी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कभी भी कोई फेक न्यूज़ आई, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? ऐसा कभी हो नहीं सका। आई थिंक वो टाइम आ गया है कि आप ऐसे लॉज को प्रोमलगेट करें जिसकी वजह से कम अज़ कम कोई ऑफेंस तो मतलब अच्छा क्यों नहीं हो सका? पीका एग्जिस्ट करता है 2016 से 6 साल हो गए। कॉग्नाइजेबल है ना, ठीक है जी, देखा जाएगा, इन्वेस्टिगेट एजेंसी क्राइम कोर्ट्स में जाएगा, देखा जाएगा। कोई ऐसी एजेंसी नहीं है। फिर एक शख्स आइडेंटिफाई है, कंपनीज आइडेंटिफाई नहीं। अगर आपका मीडिया चैनल चलाता है या कोई सोशल मीडिया पे कोई ग्रुप है जिसमें चल रहा है तो उसके ऊपर ऑफेंस नहीं था। आई थिंक दिस। और अब दूसरी बात है, 3 लाख रुपए का जुर्माना पहले भी था, अब 5 लाख कर दिया गया। अब ये सिर्फ ये है कि कम से कम टाइम फ्रेम डिफाइन है। मैं मिसाल देता हूँ, साकिब निसार साहब की ऑडियो आई थी जिसमें उन्होंने 10 तकरीरों में से हमने डिफरेंट से क्लिप्स उठाए और एक ऑडियो क्रिएट कर दी। अब किसी ने ऑडियो क्रिएट की, ठीक है, वो तो अपने घर चला गया। जिसने ऑडियो को ट्वीट किया या मैसेज भेजा, अब वो भी घर सुकून से बैठा है। लेकिन हु लॉस्ट? किसकी क्रेडिबिलिटी गई? मेरा कोई साकिब निसार के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, बट हैविंग सेड दैट, हर बंदे की क्रेडिबिलिटी, उसका एक लाइफ कैरेक्टर होता है
آپ 1 منٹ میں ایک ویڈیو بنا کے ڈالیں یوٹیوب پہ, واٹس ایپ پہ. اس نئی امینڈمنٹ سے, یہ جو امینڈمنٹ کی, اس سے کیسے قانون کو مضبوط بنائے گا, کیا ہوگا اس پر؟ واٹس ایپ, سوشل میڈیا, فیس بک کے اوپر اگر اس طرح کی فیک نیوز آئیں گی جو پروو ہو سکے, فیک نیوز کو تو ڈیفائن ہی نہیں کیا میرا, نہیں اس میں ڈیفائن کیا ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کے اوپر وہ اعتراض آئے گا, کسی کی شخصیت کی کریکٹر اسیسن, وہ تو ڈیفیمیشن ہے. اسی کے ساتھ ہی ہے, اسی میں فیک نیوز میں جھوٹ بولا گیا وداؤٹ وٹنس ایویڈنس کے بغیر, اگر کوئی چیز اکٹھے کر کے اس کو سوشل میڈیا پہ فلوٹ کر دیا گیا ہے تو اس پہ جو ہے نا وہ کیس اپلائی. لیکن ایک مثال دیتا ہوں, رانا شمیم صاحب کا جو ایفیڈیوٹ آیا تھا, رانا شمیم تھا نا ان کا, اس کا ایفیڈیوٹ آیا. اب جس نے چھاپا اس نے ان سے پوچھا نہیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹا. جس کا ایفیڈیوٹ تھا اس نے کہا میں نے تو چھاپنے کو دیا نہیں. ہو لاسٹ دی کریڈیبلٹی, کس کی گئی؟ جس کے خلاف وہ ایفیڈیوٹ تھا جو کہ کسی نے اپنے لکھ دیا. پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ٹائم آگے کہ آپ نے وہ ریڈ فائن لائن ڈیفائن ضرور کرنی ہے کہ یار یہ کراس نہیں کر سکتے. شام کو ایک صحافی بیٹھتا ہے, میں آن اے لائٹر نوٹ, ایک صحافی کہتا ہے آج ہی میری ایک ملاقات ہوئی ہے فلانے جہاں سے, اب فائنل ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کی, فلانے کے ساتھ ڈیل ہوئی, حکومت جا رہی ہے. یہ کہنے کہ وہ گھر جا کے سو جاتا ہے, کو سار میں کھانا کھاتا ہے, اور ہم 3 دن تک یہ بیان دیتے رہتے ہیں کہ یار ایسی کوئی ملاقات نہیں. سو ٹاکنگ اباؤٹ دوز پیپل کہ جس کا کسی سے کوئی لنک نہیں, آئی تھنک دے شوڈ بی کاگنیزیبل ایز ویل, اور ان offenses کے اوپر بھی ایک کڑا امتحان آنا چاہیے. یہ شام کو چڑیاں بیچی جاتی ہیں نا, میری چڑی نے کہا, آئی تھنک دس ہیز ٹو اسٹاپ. پاکستان کو بھی اب ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ یار کہاں تک آپ کو آزادی چاہیے اور کہاں آپ کی آزادی سے کسی کی شخصیت خراب ہو سکتی ہے. آپ لوگوں کے گھر برباد کر سکتے ہیں, آپ پولیٹیکل نئی وارفیئر سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور آج کی تو دنیا, یو کی ناٹ انگیج کہ آپ چھوٹی سی ایک مسٹیک might get something very big trouble for any country as well. So I think this is high time to define those limits. اچھا, بڑا کیس پریزنٹ کر دیا جناب سینیٹر عباس نے کہ ایسے قانون میں شگاف تھا, اس میں ایک کمی تھی, انہوں نے ایگزامپلس بھی دے دی جس کی وجہ سے لوگ اس کو ابیوز کر رہے تھے. چونکہ کاگنیزبل نہیں تھا, کیونکہ گرفتار نہیں ہو سکتا تھا بندہ, ضمانت ہو جاتی تھی, عدالتیں سیریسلی نہیں تھیں. ہم جانتے ہیں ایسے بہت سے کیسز ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے قانون کو مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگوں کے بارے میں غلط خبریں نہ پھیلا سکیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیکا جو ہے, یہ غلط بات ہے کہ اس کا کوئی امپلیمنٹیشن نہیں. سائبر کرائم جو FIA کا کام کرتا ہے, جس نے بہت سارے لوگوں کو ہراسمنٹ پہ پکڑا ہے, آن لائن بلنگ پہ پکڑا ہے, وہ بیسکلی پیکا لا سے ہی کیا کہتے ہیں اسٹارٹ ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو جو میں نے ابھی پڑھا ہے, کیا کہتے ہیں, ایگزامپل دینا ثاقب نثار والے کیس میں, تو وہ پھر 35 پنکچر والی بات جس کو بعد میں کہا میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, اس کو دیکھیں نا, حکومت کے دن اور ہیں, غلط ہے, حکومت کے دن اور ہیں, اپوزیشن کے دن اور ہیں. پھر امپائر کی انگلی, لیکن وہ ٹھیک ہے, وہ غلط ہے, آپ کی بات میں مان لیتا ہوں, وہ بھی غلط تھا. ایسی بہت سی چیزیں ہوئی پہلے. PTI کا سوشل میڈیا سارے دن کرتا کیا ہے, آپ مجھے بتائیں. لیکن یہ جو بنائی تھی انہوں نے ثاقب نثار ایکس چیف جسٹس کے اوپر, وہ تو بالکل فیبریکیٹڈ تھی. نہیں دیکھیں, وہ فیبریکیٹڈ بالکل بھی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے کمپنی بتائی تھی, انہوں نے اس کو ویریفائی کر کے دیا نا کہ یہ اوریجنل ہے. اور اگر وہ فیک تھی تو ان کو چاہیے تھا, کہتے ہیں کہ کورٹ آف لا میں لے کے جا کے اس کو پروف کرتے کہ وہ فیک ہے. اب بات یہ ہے کہ جو یہ والا لا ہے, یہ جو لا ہے, اس کے اندر کہیں فیک نیوز ڈیفائن نہیں ہوا, وہ میں نے دیکھا ہے ابھی. ٹھیک ہے نا, فیک نیوز کو کی ڈیفینیشن ڈز ناٹ ایگزسٹ. فیک نیوز جو ہے وہ آپ کا کچھ اور ہو سکتا ہے, ان کا کچھ اور ہو سکتا ہے, میرا کچھ اور ہو سکتا ہے. صحیح ہے نا, مطلب اٹس اے میٹر آف پرسیپشن ایز ویل ٹو سم واٹ, کیا کہتے ہیں اگر آپ لیں اس کو. تو اب بات یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے چھوڑ دی ہے جو ہوا میں ہے, اب آپ اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو پروسیکیوٹ کریں گے. ظاہر ہے جو آپ کو اس سے نظر آ رہا ہے, اور آپ 6 مہینے کا ٹائم ہو گیا یا جو بھی ہے, یہ بیسکلی ایک میرا خیال ہے حکومت کی طرف سے ایک جو ہے وہ موو ہے کہ جی آپ جتنا ڈیسنٹ ہے اس کو آپ اس کی آواز کرش کریں, جیسا کہ پیپلز پارٹی اور PMLN کہہ رہے ہیں. اچھا, میں اس سے پہلے کہ قادم آندو خیل صاحب کی طرف جاؤں, کوئکلی یہ ایک تو چیز اٹھا رہے ہیں کہ فیک نیوز جو ہے اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا. دوسری بات ہے, مجھے ہمدردی ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے بارے میں جو تھا وہ واقعی طور پر ایک فیبریکیٹڈ نیوز آئٹم تھا, لیکن ڈیفائن آپ نے نہیں کیا کہ فیک نیوز کیا ہے. میں فار ایگزامپل اس میں ایک اور چیز بھی ہے, کل کیونکہ ڈیفیمیشن اور فیک نیوز ایک چیز نہیں ہے. ایک ہائی پروفائل کیس تھا جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پک کر لیا, اور اس کی پھر اتنی ویراسٹی آ گئی کہ سب کو ڈسکس ہو گیا. اس کی جگہ آپ اور میں ہوتے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کبھی نہیں رہا تھا, ہم تو برباد ہو چکے تھے نا کہ جی ایک ویڈیو آگے یا کسی نے, ہمیں تو روز لوگ نے فار ایگزامپل کسی نے لگا دی, جو ایک اٹارنی لکھ کے اس نے رکھ دی. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اس طرح کا ایشو نہ, اور عام یقین جانے ڈاکٹر صاحب, میں اللہ معاف کرے کہا نہیں کہنا چاہیے, واٹس ایپ کے اوپر کسی خاتون کی یا کسی فیملی کی کوئی ویڈیو لگا کے نیچے جو کیپشن ہے وہ اس کیپشن پہ بات چلتی ہے, ویڈیو نہیں دیکھتے, چہرہ کس کا ہے, وہ کیپشن لگا کہ واٹس ایپ پہ واٹس ایپ. اب وہ اسٹرنگ ڈھونڈنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, بٹ بیکاز دیر از نو لاز, چادر 4 دیواریاں محفوظ نہیں ہے.
It's not me, it's not his family, it's everybody at stake. You have to define setting. यार ये चीज ऐसे नहीं हो सकती, और ऐसा कानून ये 5 लाख है 10 लाख मैटर नहीं करता, उस जिंदगी के बारे में सोचिए। लेकिन सेनेटर साहब जो फेक न्यूज है कि देखें ना, अब मीडिया और जर्नलिस्ट और कमेंटेटर्स और पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं वो बहुत सा एनालिसिस भी व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करते हैं। लोग व्हाट्सएप पे एक एनालिसिस लिखते हैं, उसको आगे चला देते हैं। अब आपने एक ऐसी ताकत दे दी है FIA को कि आप ये कहेंगे किसी ने एक एनालिसिस दिया है, ये टिप, कैसे आप डिटरमिन करेंगे कि ये इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस टू डिफरेंट थिंग्स। मैं कहता हूं मेरी चिड़िया ने मुझे बताया कि पिंडी में फलाने की फलाने से मुलाकात होगी और हुकूमत जा रही है, दैट इज इंफॉर्मेशन। एक एनालिसिस, मेरी असेसमेंट में हुकूमत कमजोर हो रही है, डिफाइन तो करना होगा ना, ये तो जो बंदा किसी आदमी के बारे में। आप ये देखिए, एक जो बुक आई, रेहान बीबी ने इल्जाम लगाया था जुल्फी बुखारी साहब पे, विद इन 6 मंथ उसका हुआ, माफी होगी, खत्म होगी। दुनिया में जो कवानीन है, जो पाकिस्तान में कवानीन है, देयर इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। आपको पाकिस्तान को मिजाज के हिसाब से कवानीन बनाने पड़ेंगे। हम रात को बैठ के चाय के होटल के ऊपर ऐसा कुछ बेच जाते हैं जो हमें खुद नहीं पता। मंदोखेल साहब, अभी तो आपकी पार्टी इस पे क्या पोजीशन लेना चाहती है? यूसुफ रजा गिलानी साहब को सुने तो लगता है कि आप लोग अदालतों में जाएंगे, लेकिन कैसे एक कानून को अदालत में चैलेंज करेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, इनकी बस नहीं चलता है कि ये वो कवानीन बना रहा है जैसा वो घर की लूंडी बनाने की प्रोग्राम बना रहा है। इनको काबीना में कोई बुरा भला कहे या आइंदा 6 दिनों में ये कानून भी आएगा, इनको असम्बली में कोई ललकारे, हम नहीं हुकूमत के लोग उनको ललकारे, तब भी इसके ऊपर ये पाबंदी लगाने का कानून लगाएंगे। क्या अच्छा होता कि फेक न्यूज़ जिस तरह ये जितनी भी PTI के बाकी लोग जो टीवी पे आके और उसको झूठ सच उसको डिफेंड कर रहे हैं, और हम तो रियासती अदारों के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, सारी चीज़ें एक तरफ, जिस शख्स ने, जिसको मैं वक्त के शरीफुद्दीन फिरजादा कहता हूँ, उसने जब ये कानून ड्राफ्ट किया है और कल जो मीडिया के साथ उसने टॉक किया है, ज़रा आप वो सुना दे। मैं फरोग नसीम साहब की बात कर रहा हूँ, अब ज़रा वो सुना दे उसने किस बात पे कहा। मगर सवाल ये है कि इनको हजम नहीं हो रही। एक इसमें कमी जरूर है, इस कानून में। उस कानून में एक जुमला ये लिख देते, साथ में वैसी कौमी असम्बली के इजलास, सेनेट के इजलास आए दिन होते रहते हैं, उनका इंतजार किए बगैर ये वो सदर मुमलिकत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऊपर बिठाए रखे, वो कानून में जरा एक जुमला और भी लिख देते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए लागू है, मगर सिर्फ अपोजिशन के लिए। ये लिख लेते थे, उनको क्या जाता, और ये कर भी लेंगे, कर भी। सवाल ये है, एक मिनट डॉक्टर साहब, आप मुझे इससे पहले चले जाए, आप एक मुझे थोड़ा सा दब, आप इससे पहले चलो, आप जर्नलिस्ट हो, आपका आर्टिकल 19 ये क्या कहता है, आपका अपना दिफा, जो आपका जो पेमरा आपका सोर्स है, सोर्स आप किसी को बोल नहीं सकते हो। अब आपने कोई बात कर ली है कि अपोजिशन के खिलाफ आदम एतमाद तहरीक का हुकूमत के खिलाफ आ रही है और हुकूमत के फलां लोग मौजूद है, आप सोर्स जो आपका राइट है वो आपके बाद आप बताएंगे कि ये सही है, नहीं तो आपके खिलाफ 6 महीने के अंदर फैसला हो जाएगा। आपने बात कैसी, तो भाई ये क्या कदगन लगा रहे हैं, ये क्या कानून ला रहे हैं, ये इन्हें कानून की आपने जो है ना वो मिट्टी की मेल बना दी है, जहां मर्जी लिखते जहां कर दे, मगर ऐसा होगा नहीं है। ये जितने भी ये काले कानून ला रहे हैं, मैं आपको बताऊं, जब अपोजिशन की हुकूमत आएगी, ये सारे के सारे उस वर्ल्ड बैंक के, जो IMF के, जो स्टेट बैंक के हवाले से, ये सारे कानून रिवर्स होंगे। जिस तरह जनरल ज़ियाउल-हक ने, जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने भुट्टो शहीद की जो 18वीं तरमीम को यानी उसको बिगाड़ा था, जो 73 के आइन को आसिफ अली जरदारी ने दोबारा उसी अशल मिली, ये फिर वही मार्शल की तर्ज की ये सारे कवानीन ला रहे। जब जमहूरी हुकूमत आएगी पीपल्स पार्टी की, ये सारे रिवर्स होंगे, जैसा 18वीं तरमीम में, ये जो मर्जी कर ले। ये अब देखो, ये कानून वो भी लाए कि जी आप कुछ कह रहे थे। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मंदोखेल साहब, वो सवाल ये है कि आप ये चाहते हैं कि इस किस्म का कोई कानून हो ही ना, या आप ये समझते हैं कि इस कानून होना चाहिए लेकिन इसको बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि इसका एब्यूज ना हो सके, ताकि इसको हुकूमत ऑपोजिशन के मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल ना कर सके? कानून तो होना ही होगा ना, बिकॉज लोग फेक न्यूज बना रहे हैं, धड़ाधड़ बना रहे हैं, लोगों की बिल्कुल उतार रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, औरतों पे, बिल्कुल खानदानों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। तो कानून तो कोई होना चाहिए, ठीक है, तो उसको इस पे क्या, इस कानून में क्या इंप्रूवमेंट करनी है, बिल्कुल वो आप कुछ उस पे है कोई आपका बिल्कुल
بالکل. اور میں ایک اور وہ چیز بتاؤں کیونکہ پریکٹیکلی میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں, ہم روزانہ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں ساری چیزوں کو. قانون بالکل ہونے چاہیے, مگر قانون لانے کے لیے اگر آپ اپنے گھر کا مثال دے رہے ہو اور یہ قانون لا رہے ہو تو پھر اس پہ تو نیت آپ کی صاف نہیں ہوئی نا. پھر تو آپ خود ہی, میں نہیں کہہ رہا ہوں, فاروق نسیم کا پریس کانفرنس بتا رہا ہوں آپ کو. دوسری بات یہ کہ یہ جو قانون لا رہا ہے, آپ یہ بتائیں جو ان کے پاس جو ادارے موجود ہے اس حوالے سے, 4 کروڑ کی آبادی کے کراچی میں ایک دفتر ہے. جب مراد سعید صاحب کمپلین کریں گے 9 بجے لاہور میں اور 9:30 بجے اسلام آباد میں اگلے کے گھر پہ جو ہے نا وہ چھاپا بھی لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں یا ڈاکٹر عفنان جتنا مرضی ہم درخواستیں دیں وہ اس کے لیے کوئی نہیں ہوگا. یہ پک اینڈ چوز والا قانون لایا ہے, یہ مخالفین کو دبانے کے لیے, یہ میڈیا کو دبانے کے لیے ساری حربے استعمال کر رہے ہیں. یہ وہی ماشاء اللہ کی ڈیٹو کاپی حکومت ہے اور ان کی نیت صحیح نہیں ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں آپ کو. ٹھیک, میں بریک لے لوں. قادر بندوخیل صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہے, ان کا یہ استدلال ہے, ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ قانون ہونا چاہیے, مسئلہ واقعی طور پہ ہے, لیکن جو قانون حکومت لے کے آئی ہے اس کے اندر ایک ذاتی قسم کا ایجنڈا جو ہے ان کو نظر آ رہا ہے. مزید اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ پیکا کے قانون کو, پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 سے پاکستان میں ایک کرائم تھا الیکٹرانک کرائم, سائبر کرائم کے حوالے سے. اس میں کوئی وزن نہیں تھا, کہا جاتا ہے کہ اس میں ٹیتھ نہیں تھا, اس میں کچھ جان نہیں تھی, لوگ اس سے ڈرتے نہیں تھے. اب حکومت نے ایک آرڈیننس نکالا ہے اس میں جان ڈالنے کے لیے, جس میں لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں, 6 ماہ میں مقدمہ ختم کرنا ہوگا, 3 سے 5 ماہ کی سزا ہو سکتی ہے. اس حوالے سے پروگرام کے پہلے حصے میں جب ڈسکشن کا اختتام ہوا تو پیپلز پارٹی کے رہنما قادر بندوخیل صاحب نے یہ مانا کہ قانون ہونا چاہیے, لیکن انہیں شک یہ ہے کہ جو قانون تحریک انصاف کی حکومت لے کے آئی ہے اس کے پیچھے ان کا ایک ذاتی ایجنڈا ہے. یہیں سے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر عفنان صاحب, سینٹ صاحب, آپ بھی ایگری کرتے ہیں کہ قانون کوئی ہونا چاہیے لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے, لیکن جو قانون یہ لائے ہیں وہ ٹھیک نہیں؟ دیکھیں, اگر خود فاروق نسیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون اس لیے لے کے آئے ہیں کیونکہ یہ جو بھی ایونٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم, ایگزامپل انہوں نے غلط دے دی, انہوں نے بہت غلط دے دی. کیونکہ دیکھیں, آپ قانون اس لیے نہیں بنا سکتے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا, خاص طور سے if you are in power. چلیں کوئی بندہ ویسے ہی کوئی روڈ پہ گھومتا ہوا جا رہا ہے, اس کو مسئلہ ہو جائے, پھر بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن ایک ایسے کیا کہتے ہیں ایگزامپل دے کے, ایک یہ, دوسرا یہ کہ دیکھیں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آپ کو فیک نیوز کو ڈیفائن کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ میں جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا, ایک انفارمیشن وچ ہیز نو سورس, زیرو سورس, ہو سکتا ہے آپ سورس اس کی ڈکلیئر نہ کرنا چاہیں, مگر آپ کسی ایسے ادارے کو یہاں جا کے آپ اس کے اوپر اپنی انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ جی میں نے یہ یوں حاصل کی. مثال کے طور پہ آئی ایم جسٹ تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وی ہیو ٹو ڈیفائن اٹ سم وے. آپ ہوا میں نہیں چھوڑ سکتے. اگر آپ ہوا میں چھوڑ دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کہوں جی ڈاکٹر صاحب آپ اچھے آدمی نہیں, مجھے لگے آج آپ نے کوئی بات کر دی نا, میں نے کہا وہ آپ فیک نیوز ہو, اور وہ اگلے دن آپ کے اوپر FIR کاٹ کے آپ کو 6 نان بیلیبل ہے, نان بیلیبل ہے میرا خیال ہے, تو آپ گئے پھر کیا کہتے ہیں. میں بات ویسے خطرناک ہے. دیکھیں آپ کو یہاں جہاں کوئی کہتا ہے کہ فلاں نے کسی کو ریپ کیا ہے یا پیڈوفیلیا کیا ہے اور وہ ظاہر اس کی ایویڈنس نہیں ہے, یا اس نے مرڈر کیا ہے, یا اس نے چوری کیا ہے, یا اس نے ڈاکہ ڈالا ہے, تو وہاں یہ ہے کہ فیکٹس کو ویریفائی کرنا آسان ہے. لیکن جہاں اوپینین اور انالیسس, یا خاص کر کے سیاسی پولیٹیکل انالیسس مکس ہو جاتا ہے, لوگ واٹس ایپ پہ ہر قسم کی انفارمیشن دیتے ہیں کہ ابھی پتہ چلا ہے فلاں بندے کی فلاں سے ملاقات ہوئی ہے, پنڈی میں یہ ہو گیا. تو حکومت کا اگر زور ان چیزوں پہ نکل آئے گا, آپ کو تو ڈیفائن کرنا پڑے گا اسٹرکٹلی کہ فیک نیوز کیا ہے, ادروائز تو پھر یہ لگے گا کہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن آپ کرنے لگے. لیٹس ہیو اے میننگ فل ڈسکشن تاکہ ٹاک شو میں سے کوئی چیز نکلے بھی صحیح. سو اس پہ تو ہم سارے ایگری کر رہے ہیں کہ قانون کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, قانون ہونا چاہیے. اور جو پرانا قانون ان کی حکومت سے ایگزسٹ کرتا ہے. پہلی بات ہے کہ پیکا آپ نے 2016 سے اس پہ جان ڈال رہے ہیں, ٹھیک, اس قانون کو تھوڑا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, اب اس کی 4-5 مین کلازز ہیں. آئی ایم ریئلی اس کو پولیٹیکل اینگلنگ سے مت دیکھیے, جیسے قادر بندوخیل صاحب نے اس کو پولیٹیکل اینگلنگ سے مت دیکھیے. کیا اس پہ ٹائم فریم دینا یہ غلط ہے کہ 6 مہینے کے کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے, غلط یا ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا یہ غلط ہے کہ اس کے بعد 3 لاکھ جرمانہ تو اس کو 5 لاکھ کر دیتے, سزا پہلے بھی 5 سال تھی اب 10 سال کر دی. سو 5 سال کے اوپر لوگ اگر ڈیٹر نہیں ہوئے تو شاید 10 سال پہ بھی نہ ہو, لیکن اگر 6 مہینے کی سزا میں ڈیٹر ہو سکتے ہیں تو وہ ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. اب ایک کاگنیزیبل یا انکاگنیزیبل, وہی کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ لائف اینڈ لبرٹی سے محروم کر دیں گے کسی کو بغیر ڈیو پروسیس. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اس وقت کی اشد ضرورت ہے. کہیں اگر کوئی کمی کوتاہی, کوئی چیز اوپر نیچے ہے, دیٹ کوڈ بی ڈیبیٹ. اب یہ آرڈیننس ہے, کل کو اسمبلی میں آئے گا, اس پہ ڈسکشن ہوگی, لا منسٹری کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں سینٹ کی, اور وہ دونوں اس پہ ڈسکس کریں گی. کہیں کوئی پلس کہیں کوئی مائنس ہو جائے گا, بٹ کم از کم وی آل ایگری ایٹ لیسٹ آن دا ٹاک شو کہ اس کے بغیر اب چلنا مشکل ہے. یو آر روئننگ پیپلز کریئرز, یو آر روئننگ پیپلز لائف فار اٹ. ڈاکٹر صاحب پولیٹیکل جو ہم لوگ ہیں نا, ہم سب سے زیادہ ولنریبل ہیں.
اینڈ آئی ایم شیور کہ جتنے لوگوں کو مضبوط نظر آتے ہیں ہماری اتنی ولنریبلٹی زیادہ ہو سکتی ہے. اٹس ناٹ می ان دا پی ٹی آئی, اٹ کوڈ بی عفنان صاحب, اٹ کوڈ بی قادر بندوخیل صاحب, جو کل کو اس کی زد میں آ سکتے ہیں. لیٹس سیکیور دا لائفز آف دا پیپل بائی سیکیورنگ ود دس تھنگ کہ یار کم از کم یہ فائن لائنز ڈیفائن, اس سے کراس مت کرو. That is my family, that is my political career, that is the army, that is the judiciary part. ہر چیز پہ کچھ لائنز ڈیفائن کر لیتے ہیں اور اس پہ کوئی کمیں پیچھے ہٹنے کو کہا جائے گا کہ یار یہ آپ پیچھے کر رہے ہیں, ہم وہ بھی سننے کو تیار ہیں. کو ہم اتنے کوئی آسمان سے نہیں اترے. We can talk about it کہ ٹھیک ہے جس کو پیچھے کر رہے تھے. اچھا قادر مندوخیل صاحب, آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں کہا کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل ہیں, اس لیول میں آپ اس قسم کے ہیراسمنٹ کیسز دیکھتے ہیں. اس ملک میں ہم نے دیکھا کہ یہاں اس قسم کے درجنوں اور شاید سینکڑوں واقعات ہوتے ہیں کہ مشتبہ ریپوٹیشن رکھنے والے, لیس دین کریڈیبل ریپوٹیشن رکھنے والے لوگ جو ہیں کسی شریف عورت کے بارے میں ایک خبر بناتے ہیں, اس کے بارے میں ویڈیوز کر دیتے ہیں, اس کے بارے میں کامنٹس کرتے ہیں, اس کو ٹویٹر پہ چلاتے ہیں, فیس بک پہ چلاتے ہیں, اور پھر جب اگر وہ کمپلین کرتی بھی ہے, ایسے انسٹنسز دیکھیں تو حکومت کا جو ایف آئی اے ہے پیکا کے تحت جو آتا بھی ہے تو یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ ہم نے دیکھا ہے, اور پھر طرح طرح کے ڈرامے ہوتے رہتے ہیں. تو کیسے آپ ایک مانا کی قانون ہونا چاہیے, اس قانون میں کیا کمزوری ہے, اس میں کیا زیادتی ہے, وہ کیا چیز ہے جسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے بڑھ کر پیک اینڈ چوز ہے اس قانون میں. سب سے بڑھ کر یہ ایف آئی اے اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس قانون کو ہر آدمی کی اپلیکیشن کو, کمپلینٹ کو وہ رپلائی دے. دیکھیں میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں. ابھی 4-6 مہینے پہلے پیپلز پارٹی کے ایک سابق رکن تھا, اس نے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں کچھ کہا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اس کو نکال بھی دیا ہے, ایف آئی آر درج بھی ہو گئی ہے. اس شخص نے جو اپنی ویڈیو تھی وہ مجھ سمیت 5 MNA اور 3 ہمارے صوبائی وزیروں کو وہ واٹس ایپ بھیجا تھا. اس واٹس ایپ کے چکر میں ایف آئی اے والے میرے گھر پہ چھاپے مار رہے تھے. لٹرلی میرے گھر پہ موبائلیں آ رہی تھی, میرے بچوں کو ہراساں کر رہے تھے کہ جی یہ پیش کرے. بھائی میرا قصور کیا ہے؟ جی قصور یہ ہے کہ اس ملزم نے آپ کو ویڈیو بھیجی. بھائی میرے پاس دن میں سینکڑوں ہزاروں ویڈیو آتی ہے, تو میں اس میں مجرم ہو گیا کیا؟ اس کے بعد ہم نے پریویلیج کمیٹی میں پریویلیج موشن موو کی ہے اور میں شکر گزار ہوں پریویلیج کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے ایف آئی اے کو بلایا, ان کو یہ بولا کہ یار ہراسمنٹ کے 10 طریقے ہوتے, یہ کون سا سٹنگ MNA میرے گھر پہ چھاپے پڑ رہا ہے اس بات پہ کہ میرے پاس وہ ویڈیو کسی نے کیوں بھیجی. تو بھائی یہ اس طرح کے یہ طریقہ غلط ہے. میں مانتا ہوں کہ کسی کے خلاف نہیں ہونے چاہیے, کسی کی کوئی عزت نہیں اچھالنا چاہیے, مگر ان کے پاس جو تعداد ہے ایف آئی اے کی وہ لمیٹڈ ہے, اور ایف آئی اے وزیر داخلہ پرائم منسٹر کے انڈر ہے. یہ مخصوص لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. میں تو خود وکٹم بنا ہوں. میں قادر پٹیل, نفیسہ شاہ اور ہمارے صوبائی 3 وزیر سعید غنی, ناصر شاہ, شیلا رازی, یہ وکٹم رہے ہم لوگ اس کے صرف اس قصور پہ. تو اور پھر دوسرا مثال میں آپ کو مراسد کر دیتا ہوں. لاہور میں کمپلین ہوتا ہے 9 بجے اور ٹھک سے اسلام آباد میں 9:30 بجے اس کے گھر پہ, محسن بیگ صاحب گھر پہ چھاپا بھی پڑتا ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ اس طرح استعمال کر رہے ہیں, آپ کی نیت صحیح نہیں ہے. آپ کی جو یہ آپ نے بل بنایا وہ ٹھیک ہے, آپ کی نیت صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے کہ آپ کو مخالفین کو دبانے کے لیے, ان کو بے عزت کرنے کے لیے, ان کے بچوں کو ہراس کرنے کے لیے یہ قانون آپ نے لایا, ورنہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی تھی. آپ کو آرڈیننس لانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اسمبلی میں بل پیش کرتے اور بل کے اوپر ڈسکشن ہوتی, کمیٹی بنتی, لیکن یہ صرف اس کو اپنی مرضی سے کیسے استعمال کریں گے؟ ممبر بھی ہم ڈسکس کرتے, اچھے پوائنٹ لا لیتے. جی آواز کٹ گئی صاحب. لیکن یہ صرف اس کو اپنی مرضی سے کیسے استعمال کریں گے؟ قانون کو تو کوئی بھی استعمال کر سکے گا, جیسا لا منسٹر نے کہا, کوئی بھی کمپلینٹ لا سکے گا, کوئی بھی پلیٹف ہوگا. یہ حکومت ہی کیسے اس کو استعمال کرے گی؟ سر بڑے معصوم آدمی ہو آپ. میں نے تو آپ کو 2 مثالیں دی ہے. میں نے تو آپ کو 2 مثالیں دی ہے, ایک میں اور پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگوں کو, ایک مراد سعید کا. اور ایک بات بتائیں, اون عباس صاحب بیٹھے ہوئے, ذرا پوچھو یہ جب سے قانون آئے کتنی کمپلینٹ, جی فلانا فلم ایکٹر کے ساتھ یہ, وہ فلانا ایکٹرس کے ساتھ. بھائی یہ پاپولر کیس اور حکومت کی لوگوں کی عام عوام کی نہیں اٹھا, اور پاسبل بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کا جو ادارہ ہے, ان کا جو سائبر کرائم موجود ہے کراچی میں, 4 کروڑ کی آبادی میں ایک آفس ہے. اب مجھے بتاؤ ان کے پاس ہزاروں ہوتے, یہ وہی کیس اٹھاتے ہیں جو حکومت کے لوگوں کے, یا پاپولر کیسز ہے جو فلمی ہیرو ہیروئن ہے. ہاں اچھا, یہ ایک ویلڈ آرگومنٹ ہے, اس کو ذرا پی ایم ایل کی طرف لے کے آتے ہیں. اب دلچسپ بات یہ ہے سینیٹر عفنان اللہ خان کہ 2016 میں جب یہ قانون بنا پیکا کا, تو ظاہر ہے آپ کی حکومت نے محسوس کیا کہ ایک ایسا قانون ہونا چاہیے. آپ یہ قانون بنا کے لائے, لیکن اس میں ٹوتھ نہیں تھا.
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون کے تحت جو کچھ بھی ہو, یہ تو ابھی نئی امینڈمنٹ آئی ہے, جو کچھ ہوا وہ بیسیکلی ایلیٹ ڈریون تھا, یعنی طاقتور لوگ تو اس کو پھر بھی کسی لیے اپنے لیے استعمال کر سکتے تھے, جیسا وہ کہتے ہیں منسٹر نے یوز کیا. تو پھر آپ جب یہ قانون بنا کے لائے تو کیا اتنا کمزور قانون کیوں بنا کے لائے, اور آخر بنا کے کیوں لائے؟ بنایا تو آپ نے صحیح قانون. دیکھیں ہم نے اس لیے بنایا کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی بھی طریقہ نہیں تھا کہ کوئی الیکٹرانکلی کوئی اگر کوئی کرائم کمٹ کر رہا ہے تو اس کو کیسے پکڑیں گے آپ. مثال کے طور پہ ہراسمنٹ ہو گئی, مثال کے طور پہ کسی کی کوئی ویڈیو ہو گئی, کوئی تصویر ہو گئی, کوئی اس طرح کے کچھ بھی نہیں تھا, دیر واز نتھنگ. تو ہم نے پیکا بیسکلی جو اس کے پیچھے جو موٹیویشن تھی وہ یہ تھی کہ وی ایڈریس دیٹ. اب پرابلم یہ آتی ہے جو یہ مندوخیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایشو اب اس وقت لا کی امپلیمنٹیشن کا ہے. لا تو ہے مگر کمپلین آتی ہے, مگر وہ اس کو پرائرٹائز کرتے ہوں گے, اس میں ظاہر ہے جو پرائرٹائز کروائے گا, ایلیٹ کروائے گا, ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, تو وہ اس کے اندر پھر بہت سارے لوگ رہ جاتے ہوں گے, یا پھر کوئی ایسا کیس ہو جس کی زیادہ میڈیا پہ بہت زیادہ تشہیر ہو جائے, پھر وہ کیس وہ لے لیتے ہوں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے لا کی امپرومنٹ اچھی بات ہے, میں اس کو تو ہمیشہ اگر اس میں کوئی نئی چیز لانے آتے ہیں ویری گڈ, مگر ہمیں یہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ ایف آئی اے کی ٹریننگ, ان کی کیا کہتے ہیں انفراسٹرکچر ان کو دینا, اس کو تو بڑی دیر لگے گی. اور اگر قانون آ گیا جس پہ لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں اور طاقتور اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو اس میں تو پھر قانون کو دیکھ کے اس کے اندر کوئی تبدیلیاں ریکمینڈ کرنی پڑیں گی. دیکھیں قانون کو تو جس طرح تو بہت ڈینجرس ہے. میں ابھی بتا دوں آپ کو, جس طرح یہ ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسکلی حکومت بولے گی کہ فلانے نے جو ہے وہ کر دی ہے, فیک نیوز کر دی ہے, تو وہ کیونکہ ایف آئی اے ڈریون ہے نا, آپ کو سرکار کی کال آ جائے گی کہ فلانے بندے نے میرے خلاف بیان دیا, اس کو اٹھا لو, فیک نیوز ہے. اور ہو سکتا ہے کبھی فیک نیوز ہو بھی, مطلب ہو سکتا ہے آپ بعض کا اوپینین بھی ہوتا ہے نا, جیسے جو آپ نے پہلے کہا انالیسس ہوتا ہے. تو اب اس طرح اگر ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ بیسکلی اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے ہی کوئی کسی کے خلاف کمپلین کرے گا, طاقتور شخص ہو جیسا کیسا بھی, کسی عورت نے کسی کے خلاف کمپلین کر دی, آخر یہ می ٹو کمپین وغیرہ چلی ہے, بہت سے آدمیوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے می ٹو کمپین کے اندر, تو کوئی عورت کسی کے خلاف کمپلین کر دیتی ہے, اس کو نکال دیں پالیٹکس سے, لیکن وہ چاہتی ہے کہ کسی سے بدلہ لیا جائے, وہ اس کو کہتی ہے اس نے میرے بارے میں یہ فلاں ٹویٹ کیا, فلاں چیز کی, تو کیا یہ ٹیسٹ ہوگا ہی نہیں کہ بات فیک ہے یا نہیں ہے, اور اس کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ کہ یہ جو لاجک اور منطق ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اختیار ہوگا ایف آئی اے کو ڈرائیو کر کے کسی کے خلاف ہراسمنٹ کے لیے اس پرپس کو استعمال کرنے کا, اس حوالے سے تو گورنمنٹ کے پاس بہت سارے آلے ہیں. ہاں تو پولیس آپ کے پاس ہے, تو جو لوکل پولیس ہوتی ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے, وہ کسی کے خلاف چوری کا پرچہ بھی تو کاٹ دیتی ہے, غلط میں, جھوٹا یا موٹا. اپنے اگر استعمال کرنا چاہے تو گورنمنٹس اپنے اداروں کو, اپنے اعلیٰ کار کے, تو کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو پرابلم لا میں نہیں, پرابلم اس انسٹیٹیوشن میں ہوتا ہے جو اس کو استعمال کر رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس پورے قانون میں نے جیسے پہلے کہا, اب 6 مہینے کے لیے اس کی جناب وہ سزا ہوگی. فار ایگزامپل اس کو انویسٹیگیٹ کیا اور اس کا کیس کا فیصلہ کیا وہ فوری طور پہ, سوال ہے کہ کیا ایک شخص فوری طور پہ گرفتار ہو جائے گا فوری طور پہ ایسے نہیں ہوتا, کوئی کرائٹیرین تو متعین کرنا ہوگا نا کہ یہ بات فیک ہے, یہ غلط ہے, اس الزام میں, ورنہ تو یہ بلاسفیمی کی طرح ہو جائے گا نا کہ ادھر آپ نے الزام لگایا. قانون ہے وہ انڈیکیشنز دیتا ہے کہ یہ قانون بنا دیا گیا, اب اس کے ایس او پیز بنیں گے, اس کے ٹی او آرز بنیں گے کہ کیسے ہوگا انویسٹیگیٹ, وہ کیسے ثابت ہوگا, اس کو کیسے رکھا جائے گا. یہ تو نہیں کہ آپ کے خلاف میں نے کارروائی درخواست دی ہے اور آپ کو اٹھا کے لے گئے. انہوں نے کہا کہ 4 کروڑ پتہ نہیں کہاں سے فکر نکالا. انہوں نے کہا کراچی کا شہر بہت بڑا ہے, اس کی آبادی کروڑوں کی ہے, وہاں ایک ایف آئی اے کا آفس ہے, وہاں کیسے کریں گے اس کو پروسیس. دس از واٹ اٹ از کہ اب اس کے بعد اگلا کام اس کی ایگزیکیوشن کا ہے. اب اس میں ایف آئی اے, جیسے کہ سینیٹر افنان نے کہا, واقعی بات صحیح ہے کہ ایف آئی اے میں اتنی ابھی کیپیسٹی نہیں ہے. ہمارے پاس ریجن وائز شاید 2 سے زیادہ سائبر کرائم آفیسرز نہیں ہوتے, 11 اضلاع کے لیے 2 سائبر کرائم ڈیلی کے واٹس ایپ. تو آف کورس اس قانون کے بعد چیزوں کو تھوڑا ایکسٹینڈ کریں گے, ہم اس ونگ کو تھوڑا مضبوط کریں گے اور اس کے جو ٹی او آرز ہیں وہ ڈیفائن کریں گے. ڈاکٹر صاحب یقین جانے ہم کو بنانا ریپبلک میں نہیں رہتے, ہمارا پوائنٹ یہ ہے اٹ از دی نیڈ آف دا آر, دس از دا وے ٹو گو اہیڈ. اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی امینڈمنٹ چاہیے, کوئی ایڈیٹنگ چاہیے, کوئی کمی بیشی, ہم اس کو جیسے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آئیں گے, ہمارے پاس آئیں گے, ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اسٹینڈنگ کمیٹی میں جانا ہے, آف کورس آرڈیننس ہے 72. قادر مندوخیل صاحب اس نے تو ابھی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں قانون میں جانا ہے, اس کی ہیمرنگ ہونی ہے, اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے, اس میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں, اس میں ریکمنڈیشن ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی ہے. تو کیا آپ وہ ڈیبیٹ لے کر آئیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کہاں سے اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گا؟ ابھی تو اسمبلی میں فائل ہی نہیں ہوا ہے, تو اسٹینڈنگ کمیٹی تو بات کی بات ہے کہ اسمبلی میں فائل ہو جائے تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گا. ابھی تو انہوں نے اتنی جلدی تھی, اتنی اپنی عزت کی, اپنی لوگوں کو پروٹیکشن کی کا خیال ہے کہ وہ باقاعدہ وزیر قانون پریس کانفرنس کر کے اور فوری طور پہ آرڈیننس لا رہے. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو اسمبلی کا اجلاس جو لاسٹ فرائیڈے کو ہونا تھا یا جو آج ہونا تھا وہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے, کوئی عدم اعتماد کی تحریک کی وجہ سے, کوئی اس کی وجہ سے. بات کیا ہے, یہ سارے جب سے بلاول
بلاول بھٹو صاحب نے عوامی مارچ کا 27 فروری کو انشاءاللہ ابھی 4-5 دن رہ گئے جب یہاں سے موو ہوگا، یہ سب چیزیں ان کو روکنے کے لیے ترجمانوں کی میٹنگ کرایا جا رہا ہے، سب چیز کرایا جا رہا ہے، اس کی مخالفین جو ہے نا وہ دوسرے مارچ شروع کر رہے ہیں، رکاوٹیں کر رہے ہیں، یہ سارے اربے پیپلز پارٹی اپوزیشن کو دبانے کے لیے، اس کو بلیک میل کرنے کے لیے، میڈیا کو بلیک میل کرنے کے لیے، میڈیا کی زبان پہ تالے لگانے کے لیے، نہیں تو اگر ان کی نیت صحیح ہے، میں دوبارہ کہتا ہوں اور میں نے پہلے بھی یہ سجیشن دیے میڈیا میں کہ اس سائبر کرائم کو جو 4 کروڑ کی آبادی میں 110 تھانے ہیں کراچی میں، 110 تھانے جب اس شہر کو پورے نہیں سنبھال پا رہے تو ایک سائبر کرائم FIA کیسے سنبھالے گا؟ آپ آئیے ہر تھانے میں سائبر کرائم کا الگ سیل بنا دے پورے پاکستان میں، پھر ہم آپ کو بولیں گے واقعی ہر آدمی کے ایکسس میں۔ یہ تو پک اینڈ چوز والا حساب ہے، 1 لاکھ درخواستیں آئیں گی، وہ درخواست وہی انٹرٹین ہوگی جو حکومت کے ہوں گے، وہی آدمی دبے گا جس کا تعلق اپوزیشن سے، جو زبان کھولے گا یا اپوزیشن کے لوگ ہوں گے یا میڈیا کے لوگ ہوں گے۔ سوال یہ آپ یہ سارے کام انتقامی کارروائی نیب کے طرز پہ یا میڈیا کنٹرول اتھارٹی بل لایا ہے، اب آپ کو بس نہیں چل رہے کہ ایسے کون سے حربے استعمال کرے جو آپ کو یاد ہے ان کی جو احمد جواد صاحب جو انفارمیشن سیکرٹری، وہ پتا کیا کہتا تھا میرے ساتھ ایک شو میں، اس نے بولا ہم ترجمانوں کی میٹنگ جب بلاتے تھے تو ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا پرائم منسٹر صاحب کی اپوزیشن کی پرخچے کیسے اڑانا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہے۔ تو آپ جب یہ سوچ کے پاکستان کے لوگوں کو مہنگائی سے بچانے کے لیے ان کو روزگار دینے کے بجائے آپ یہ سوچے اور آپ کی یہ شریف الدین فرزادہ یہ اس بات پہ سوچے کہ پرخچے کیسے اڑانا ہے، تو یہ پرخچے اڑانے کے سارے طریقے ہیں اور کچھ نہیں، ان کو نہ داروں کو فکر ہے نہ سپریم کورٹ کو فکر ہے، اور اگر فکر ہوتی تو ان کی کیا فردوس عاشقاوان اور فواد چودھری صاحب نے اس پہ کتنی جلدی پیپلز پارٹی عدالت میں جا رہی ہے؟ کتنے دنوں میں؟ چلے ابھی اسمبلی میں نہیں آیا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں نہیں ہے، عدالت میں کب جا رہے ہیں آپ؟ نہیں آیا نا، بالکل نہیں جائیں گے، میری پارٹی نے اعلان کیا ہے انشاءاللہ بالکل جائیں گے، میں بالکل میرے پارٹی نے اعلان کیا، میں تیار ہوں، میں لطیف کوسا صاحب اور فاروق نائب صاحب، ہم جو بھی وکلا ہے پیپلز پارٹی کے، ہم تو پہلی فرصت میں جس حکم ملے گا اگلے دن پٹیشن داخل ہوگا، یہ کون سی بات ہوگی، کون سا مشکل کا، ان کا راستہ روکیں گے۔ جب میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئیں گی ان کے سارے قوالی قانون جو ہے نا ہم 18ویں ترمیم کے ذریعے طرح جو ہے نا ہم ریورس کریں گے، جو مارشلاؤ نے بنایا ان کے یہی کالی قانون ہم ریورس کریں گے، لیکن یہ بھی بھول جائے کہ یہ قوانین یہ اپوزیشن کے خلاف استعمال کرے۔ ہمارے پاس بھی پیپلز پارٹی کے ٹاپ کے وکلا موجود ہے، نون لیگ کے پاس بھی ٹاپ کے وکلا موجود ہے، فضل احمد صاحب کے پاس بھی اچھے وکلا موجود ہے، ان کا یہ خیال نہیں ہے کہ جو مرضی یہ قانون لا دے اور اپوزیشن کو دپوچنے کے اور میڈیا کی منہ پہ تالا لگانے کے، ہمارے پاس بھی راستے ہیں قانون کے، ہمارے پاس بھی عدالتوں کے دروازے کھلے، ہم ہر فورم میں ان کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ گھبرانے کا وقت ہو چاہتا ہے۔ 27 فروری ابھی 4-5 دن باقی ہے، دیکھیں ان کی جا کے پری ٹاک شو میں ان کی حالت دیکھیں، یہ مزید اس طرح کریں گے حرکتیں۔ بریک لے لیں، 27 فروری کو 3-4 دن باقی ہیں۔ بنیادی طور پہ اپوزیشن کی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جو نیا آرڈیننس لایا گیا ہے پیکا 2016 کو ایمنڈ کرنے کے لیے، وہ در حقیقت اس آرڈیننس کو اپوزیشن کی جماعتوں اور اپنی حکومت اپنی اپوزیشن کی لوگوں کے خلاف استعمال کرے گی۔ میرے ذہن میں یہ ہے کہ اس کو شہری بھی ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں گے، جس طرح سے بلاسفیمی قوانین کو پاکستان میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا گیا، حکومتوں نے کبھی استعمال نہیں کیا، لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا ہے۔ مزید اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ناظرین ویلکم بیک۔ بات تو ہم کر رہے ہیں پیکا 2016 جو الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے حوالے سے جو حکومت نے امینڈمنٹ کی ہے، جو ترمیم کی ہے آج، جس پہ قانون کے منسٹر جناب ڈاکٹر فاروق نسیم صاحب نے اس حوالے سے اپنی پریس بریفنگ بھی کی، اس کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ڈسکشن میں ہمارے ساتھ تحریک انصاف، PMLN اور پیپلز پارٹی کے ریپرزنٹیٹو موجود ہیں، اور اس میں اپوزیشن کی سمجھتی ہے کہ حکومت اس قانون کو استعمال کرے گی اپوزیشن کے خلاف۔ مجھے یہ شک ہے ایک شہری کی حیثیت سے، ایک اویئر کوگنیزنٹ شہری کی حیثیت سے، کہ حکومتیں شاید اس کو اتنا مس یوز نہ کر سکیں، اسے شہری ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں گے۔ شہریوں کی جو سیاست ہوگی، جیسا کہ ہم نے دیکھا 1990 میں بننے والے بلاسفیمی قوانین کو حکومتوں نے استعمال نہیں کیا کسی کے خلاف، لیکن پاکستان کے شہریوں نے اپنے بدلے اپنا حساب کتاب چکانے کے لیے بلاسفیمی لاز کو ایکسپلائٹ کیا، اور وہ پاکستان کی ریاست کے لیے، حکومتوں کے لیے، عدالتوں کے لیے اور پھر پوری دنیا کے لیے اس نے ایک کرائسس کی شکل اختیار کر لی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ می ٹو کمپین 2-2.5 برس پہلے امریکہ میں جس می ٹو کمپین کا آغاز ہوا، ہندوستان پاکستان میں اس کو ابیوز نہیں کیا جا سکا، کوشش ضرور کی ہے بعض ویسٹڈ NGOs نے، لیکن یورپ میں اور امریکہ میں اس کو بڑا ایکسپلائٹ کیا گیا، بہت سے لوگوں کو
मासूम लोगों को उसमें घसीट के उनकी जिंदगियां जो है वो तबाह कर दी गई, बिकॉज वेस्टेड इंटरेस्ट थे जिन्होंने उस कानून में और मी टू के पूरे तस्वर में जहां पे रेप के और असॉल्ट के कॉन्सेप्ट को डिसॉल्व कर दिया गया, उसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशंस को चेंज कर दिया गया। और रिपोर्ट हो रही है एक क्राइम पे इल्जाम लगा दिया कि 10 साल 15 साल 20 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था, और उसके नतीजे में लोगों को सजाएं हो गई। तो यहां ये एक रियल खतरा है जो मेरे जहन में कम अज कम आ रहा है। सर साहब, मुझे ये खतरा है प्रिंसिपली तौर पे। आई थिंक मुझे ये खतरा नहीं है कि हुकूमत बार बार इस्तेमाल कर सकेगी पीका को। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा देखिए कि मैं फिर कहता हूँ कानून कोई भी हो उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं। अगर आपकी बात में मान लो कि ये फ्लॉज में हो सकता है, ब्लास्फेमी लॉ को भी लोगों ने इस्तेमाल किया, अगर इस लॉ के वो नेगेटिविटीज में देखा जाए तो उसमें ये अगर लूप होल इसको हम किसी तरह अगर कंस्ट्रक्टिवली इसको जस्टिफाई करके इसको सेटल कर दें तो बाकी जो मुहर्रिकात है वो अपनी जगह फिर भी जस्टिफाई करते हैं। एंड आई एम श्योर कि द बर्डन गोज ऑन द अदर साइड टू। आजकल के इस मीडिया के दौर में जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इतना वाइब्रेंट होता जा रहा है, उसमें वो मैंने आपको जैसे पहले कहा, यू नीड टू हैव दोज, कम से कम कहीं ना कहीं आपको बंद बांधने पड़ेंगे उस इंफॉर्मेशन तक जो कि लोगों को खराब कर सकती है। हैविंग सेड दैट, मैंने फिर कहा कि अगर गवर्नमेंट, ये ऑपोजिशन ये समझती है या इवन की मीडिया के इदारे, अभी बहुत सारी जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं, जब हम स्टैंडिंग कमेटी में जाएंगे हम उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं कहूं इसकी जरूरत को दैट्स जस्टिफाइड, इसके ऊपर बात नहीं हो सकती। एग्री कर लिया ये तो अब मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम मैं आपसे पीएमएल और पीपल्स पार्टी दोनों एग्री कर रहे हैं कि जरूरत है कानून, बिल्कुल, लेकिन कानून की शक्ल गलत। हम जाते हैं आगे, नहीं गलत नहीं। अगर जिस चीज के ऊपर एतराज है, आप कहते हैं जी 6 महीने के लिए वो जो नॉन बेलेबल डिस्कस किया जा सकता है, इस पे बात हो सकती है। 6 महीने के लिए नॉन बेलेबल है, वो कॉग्निजेबल बेलेबल है, बेसिक में बेल नहीं हो सकती, ये पॉइंट है ना इसके ऊपर। अगर आप साबित हो गया तो जब तक आपका केस चलेगा आप पे बेल नहीं हो सकती। प्रूवन साबित कैसे होगा? वो पहले इन्वेस्टिगेट, मैंने आपको कहा ना टीओआरस बनाएंगे हम, इसके एसओपीस बना रहे हैं, एफआईए इसको कैसे देखेगी। बट मेरा पॉइंट फिर वही है कि लेट इट कम टू द सेनेट, लेट इट कम टू द नेशनल असेंबली, हम उसमें आएंगे। देखिए आप पहले नेशनल असेंबली में ले जाते हैं, इस वक्त सेशन नहीं है ना डॉक्टर साहब, इस वक्त सेशन ही नहीं है, सेनेट का सेशन प्रोरोग हो चुका है, नेशनल असेंबली का सेशन नहीं चल रहा। अगला सेशन कब अभी नहीं डिफाइन, हफ्ते बाद आए, 10 दिन बाद आए, 20 दिन के बाद आए, जैसे आएगा लॉ उसमें होगा। 120 दिन के लिए लॉ, विच इज लीगली हमारे लिए कोई इलीगल काम तो हमने नहीं किया ना, 120 दिन के लिए। उसके बाद कोई कह रहा था कि 17 को नेशनल असेंबली का सेशन कैंसिल कर दिया। नहीं, ऐसा कोई नहीं, एक दफा डिसाइड हुआ था, लेकिन उसका पॉइंट ये था कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर क्योंकि रशिया भी जा रहे थे, आप क्या सजेस्ट करते हैं? मुझे तो लगता है कि इसमें बहुत मसला है और ये ऑपोजिशन हुकूमत का नहीं है, ये शहरियों ने तूफान खड़ा कर देना है। देखें, ये मेरा ख्याल है कि शहरियों का भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ये मीटू कैंपेन बन जाएगी। ये हो सकता है बिल्कुल मीटू कैंपेन बन जाए, और ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको अब्यूज करे, और ये भी हो सकता है कि ये हुकूमत में ना रहे, कोई और आके इनके खिलाफ अब्यूज करे। ये इसको समझना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि देखिए कानून मेरे नज़दीक वो अच्छा होता है जिसको आपने वेल डिफाइन किया हो, वेल थॉट आउट हो। ये ना हो कि आप एक चीज़ बना दें और फिर देखेंगे क्या होता है, क्योंकि हम अक्सर औकात एक चीज़ कर देते हैं, बाद में उसका इम्प्लीकेशंस बाद में भुगतते हैं और फिर उससे दोबारा उसको ठीक करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इसके अंदर जो है इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर देखें ना, ऑर्डिनेंस तब इशू होता है जब कोई वैसे तो ऑर्डिनेंस का ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई मसला हो जाए, कुछ हो जाए, तो आंधी तूफान आ जाए, तो आप कहते हो कि यार अगर असेंबलीज नहीं है तो फिर आप सदर से कहते हो तो वो आपको एक इशू कर देता है, प्रोमलगेट करता है ऑर्डिनेंस। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, इसके ऊपर डिबेट पहले नेशनल असेंबली में, सेनेट में हो, सब अपना ओपिनियन दे, फिर उसके हिसाब से जो भी इसके अंदर अमेंडमेंट्स आनी वो। आप नेशनल असेंबली में डिबेट करना चाहेंगे या आप लोग इसको अदालतों में ले जाना चाहेंगे? अगर ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हो गया है, पीपल पार्टी ने अनाउंस कर दिया है, तो फिर तो ज़ाहिर है ये तो ऑन अ लाइटर नोट, जब एक नेशनल असेंबली का फोरम हमारे पास मौजूद है, जब सेनेट मौजूद है, तो वहाँ डिस्कशन में इशू क्या है? हमने भी तो कानूनी चारा जो, ये तो नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने साइन करके दिया, नहीं करना चाहिए था मेरा ख्याल। व्हाई नॉट? ये डिस्कस करने में क्या नहीं, तो फिर आप वेट कर लेते 10-15-20 दिन। अभी देखिए फॉर एग्जांपल आज ये हुआ है, आज डिस्कशन शुरू हो गई, 10 दिन बाद 15 दिन बाद नेशनल असेंबली का सेशन आता है, वहां ले हो जाएगा। तो आपने कानून ही बना दिया है डॉक्टर साहब, ऑर्डिनेंस है ना, 120 दिन इसकी उम्र होती है टोटल ऑर्डिनेंस की। ये असेंबली में जाएगा, वहां डिबेट होगी, ये अपना पॉइंट हमारा सेनेट का है, वहां डिबेट करेंगे, वो स्टैंडिंग कमेटीज को रेफर करेंगे, वहां डिबेट होगा, फिर वहां से वो शक्ल लेके आएगा और फिर उसके ऊपर वोटिंग हो जाएगी। सो बड़ा कमाल प्रोसेस है। व्हाट्स मतलब मैं खैर इस आइडिया के, इस तस्वर के जो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने प्रेजेंट किया, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। मैं समझता हूं अगर अदालत के सामने भी ये चीज चली जाएगी तो जाहिर है कि अदालत सवालात उठाएगी, वहां पे थ्रेडवेयर इसमें होंगे, फिर मीडिया को पता चलेगा। लेकिन आप क्या मुझसे एग्री करेंगे कि इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बेतहाशा डिबेट करने की जरूरत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पीएमएलएन को, सिविल सोसाइटी को, मीडिया को इस डिबेट में शामिल होना चाहिए ताकि हम इस कानून की शक्ल बेहतर कर सकें और इसे मगरब की तरह मी टू कैंपेन ना बनने दें? बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ एग्री करूं, ऐसे ही होना चाहिए, मगर ऐसा क्यों नहीं किया गया? ऐसा क्यों नहीं किया गया? सवाल तो ये है
اسمبلی کا اجلاس آج ہونا تھا، انتظار کر لیتے ایک دو دن. سینٹ کا اجلاس آلریڈی چل رہا ہے. آرڈیننس لانے کی نیت کیا ہے؟ اور پھر فروغ نسیم صاحب کی پریس کانفرنس جو تو پورے کل ہی کھول دیے کہ وہ لا کس لیے رہے ہے. سوال یہ قانون جو بھی آتا ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونا چاہیے. اور پھر یہ ڈاکٹر عفنان صاحب نے صحیح کہا، یہ ممکنات ہے کہ جو کھڈا یہ کسی اور کے لیے کھود رہے کل یہ خود اس میں گریں گے. یہ ساری زندگی حکومت میں نہیں رہیں گے. یہ 3.5 سال جو عوام نے اس کو برداشت کی ہے اتنی سب کچھ کے باوجود، یہ ذرا جائے تو صحیح الیکشن کیمپین میں، یہ ذرا جائے تو صحیح حلقوں میں، تو ان کو پتہ چل جائے گا. اور پھر اس کے بعد اگر آئندہ الیکشن جو بھی ہوگا یا عدم اعتماد پاس ہو یا نہیں پاس ہو، 2023 میں تو ہونا ہی ہونا ہے. تو 2023 میں جب یہ جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کریں. لیکن میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، آپ نے 3.5 سال میں اپوزیشن کے خلاف کون سا اربات ہے جو آپ نے استعمال نہیں کیا ہے؟ آپ نے میرے صدر آصف علی زرداری کو آج بھی وہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں. میری عدی فریال 12 بجے رات کو جیل کے سلاخوں میں آپ نے دھکیل دی ہے. میرے سابق اپوزیشن لیڈر خوشی شاہ صاحب کو بیٹے سمیت 2 سال جیل میں رکھا. آپ کر لو زور جتنے لگا سکتے ہو، جتنا انتقام لے سکتے ہو لے لو، جتنی آپ غنڈہ گردی بدماشی کر سکتے ہو کرو. آج کے بعد کل بھی ہے نا، آپ بھی کبھی آنا ہے. وہ کہتا ہے نا ساز بھی کبھی بہو تھی. آپ نے بھی آنا ہے اپوزیشن کی بینچوں میں، آپ نے بھی عوام کا آنا ہے. انہی قانون کا جو آپ ہمارے لیے بنا رہے ہو کل آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. کل آپ کے خلاف یہ سارے کھڈے جو نا آپ اس میں گر سکتے. لیکن خدا رہا آپ نے 3.5 سال میں جو بھی آپ نے انتقال کی سیاست کی ہے، خدا کا واسطہ آئندہ سال کے لیے بنیادی طور پہ سینیٹر عفنان اللہ صاحب اور قادر مندوخیل یہ کہتے ہیں کہ ظالموں کو سیاست میں مظلوم بنتے، مظلوموں کو ظالم بنتے اور سیاسی تبدیلی آتے ہوئے حکومت کا اپوزیشن بننا، اپوزیشن کا حکومت بننا، یہ کسی اور طاقت کا اس میں کود پڑنا، یہ کوئی دیر اس میں پاکستان جیسے ماحول میں لگتی نہیں ہے. جناب سینیٹر اون عباس صاحب، ایزمپشنز کی بیس کے اوپر تو بات بہت دور چلی جائے گی. اور میں نے جیسے آپ کو ثاقب نثار سے شروع کیا، آپ 1990 کی دہائی سے بھی چلے جائیں، پاکستان کی جو 88 سے سیاست اب تک لے اٹھا کے دے لیجئے، کس طریقے سے قانون کی تو دھجیاں میں کہ قانون ہے ہی کوئی نہیں ڈاکٹر صاحب. دیر از نتھنگ دیٹ ایگزسٹس اینی ویئر. پیکا کے قانون کے تحت 2016 سے لے کے 22 تک 6 سال میں ایک کیس دکھا دے جس میں آپ یہ بتاتے کہ 6 سال میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا، کوئی غلط خبر نہیں چلائی گئی، کسی کے خلاف کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہوئی، کئی زندگی برباد نہیں، تو میں ٹھیک کہتا ہوں جی پاکستان بڑا زبردست. ایسا معاشرہ نہیں ہے. آپ لوگوں کے وہ مکروہ چہرے دیکھیں جس میں لوگ 1 منٹ میں کوئی چیز بنا کے دے رہے. یہ ہم نے ایک کر دیا مل گیا. میں نے آپ کو کہا ہم نے قانون بھیج دیا. اب اس قانون میں کوئی غلطی، کوئی تیزی، کوئی بسی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وی آر ناٹ دی فائنل اتھارٹی آف دا قانون. کے لیے پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں آئے گا، لیٹس ڈسکس اٹ. بٹ اس سے شائع اوے نہیں کر سکتے کہ یار لیو اٹ لائک اٹ از. جیسے ہے 2016 کو ایسے اس کو پیکا کو نہیں، یہ بہت بڑا کوئی ہمارے لیے اوپر سے اترا ہے اس کو. دیٹس دا رانگ اسٹیٹمنٹ. یو نیڈ ٹو ہیو امینڈمنٹس ایز پر دی سوسائٹیز کرنٹ افیئرز اینڈ دین سی what happens out of it. Let's talk positive, let's talk constructive. اس میں ہو کیا سکتا ہے، آئے بات کرتے ہیں اس کے. چلے وقت میرا ختم ہوا. سینیٹر عباس صاحب کا جی، ہمیں اپنی ہسٹری دیکھ کے اپنے قوانین بنانے چاہیے نا. جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں اس کی ہمیں اپنے مزاج دیکھ کے، ہمیں مزاج اور اپنی تاریخ دیکھ، ہماری سوسائٹی کے مزاج بھی دیکھنے چاہیے. جی بالکل، میں اسی کو سم اپ کرنا چاہ رہا ہوں. سینیٹر اون عباس صاحب کا، سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب کا، عفنان اللہ خان صاحب کا اور قادر مندوخیل صاحب کا انتہائی اہم بحث میں شرکت کا بہت شکریہ. ناظرین، اس کو اختتام ہم اس چیز پہ کر سکتے ہیں، ہم نے مانا، اس پروگرام کے چاروں پارٹیسپنٹس یہ مانتے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح سے حد تک کی عزت کی گئی ہے، جس طرح سے فیک نیوز کی گئی ہے، ایک قانون کو بنانے کی اور اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت تھی. لیکن بغیر کسی ٹیسٹ کو اسٹیبلش کیے کسی شخص کو اس کی آزادی سے محروم کر دینا، اسے گرفتار کر لینا، اسے جیل میں ڈال دینا، اس کے اندر ایک بہت خطرہ ہے. اس قانون کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا، چند دن پہلے نیب کے ایک ایکسٹرنل کنسلٹنٹ سے میری بات ہو رہی تھی، بڑے انٹیلیجنٹ تھے. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ نیب کی پورے ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی قسم کی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی، پروفیشنل کیپیسٹی، لیگل سکلز نہیں تھیں. اس وجہ سے نیب اپنا کوئی بھی کیس اسٹیبلش کر نہیں سکا. اسی قسم کی کمزوریاں ہم نے ایف آئی اے کے اندر دیکھی ہیں. جہاں پیکا کا قانون موجود تھا، اس کے باوجود ایف آئی اے کبھی اپنے بٹس پہ سے موو ہی نہیں کر پائی پیکا کے قانون کے لیے. اس کے پاس لیگل کیپیسٹی ہی نہیں تھی کہ صحیح کیس بنا سکے. اور اس ملک پہ ظاہر ہے کہ سزائے موت بھی دی جاتی ہے. قتل کے خلاف اور اقدام قتل کے خلاف بڑے سخت قوانین اس ملک میں پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں دھڑا دھڑ ہزاروں کی تعداد میں قتل ہوتے ہیں. اور یہاں غالباً 10 ریٹ ہے پر 1000 مرڈر کا، پر 100,000 یہاں پہ مرڈر کا، ہومیسائڈ کا ریٹ جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ اونچا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کے بڑے شدید مسائل ہیں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ضروری ہے کہ اس آرڈیننس پہ بڑی سخت ایک ڈبیٹ ہونے کی، اس کی اسکروٹنی کی ضرورت ہے. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.